नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नम्ल पढ़ेंगे। सूरह नम्ल और इससे अगली सूरत सूरह क़सस है। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तवाम यानी कि जोड़ा हैं। दोनों का मौज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तसल्ली देना और जन्नत की बशारत देना और आपके मुनकरीन को ख़बरदार करना कि आखिरत से बेखौफ और दुनिया के ऐश और आराम में मगन होकर वो जिस सरकशी पर उतरे हुए हैं इसे छोड़ दें। अपने ऊपर खुदा की नेमतों और इनायतों का शुक्र अदा करें और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानें कि कितने बड़े नबी इनके पास आ चुके हैं। दोनों सूरतों में असल बिनाए इस्तिदाद लाल मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त यानी वाक़ियात हैं मूसा अलैहिस्सलाम के। इसके अलावा जो और बाकी सरगुज़श्तें यानी वाक़ियात सुनाए गए हैं वो तब्बन इसी के बाज़ पहलुओं की मज़ीद वज़ाहत करते हैं। इनमें खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और कुरैश मक्का से भी, लेकिन रुए सुकून ज़्यादातर उन्हीं की तरफ है। दोनों सूरतों के मज़मून से वाज़ेह है कि ये उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की जड़, बस्तियों की माँ मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला अंज़ार आम में उस वक्त नाजिल हुई जब हिजरत और बरात का मरहला करीब आ लगा था। तो चलते हैं हम सूरह की तरफ। सूरह नम्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान जो हद से ज़्यादा रहीम है। तवासीन। ये तवासीन क्या है? तवा से तुवा भी हो सकता है, तूर भी हो सकता है। सीन से सहरा सीना भी हो सकता है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 40 साल पता नहीं इससे भी ज़्यादा वक्त गुजारा था। ये तिलका आयातुल कुरानी व किताब मुबीन यानी ये कुरान और एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं। हुदन इसमें हिदायत भी है, व बुशरा और इसमें खुशखबरी है लिल मोमिनीन मोमिनीन के लिए। कौन से मोमिनीन? उनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं? अल्लज़ीना वो लोग युकीमून अस्सलाता जो कायम करते हैं नमाज को, व युअतून ज़कात और ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये सूरह तवासीन है। ये कुरान और एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं, यानी ऐसी किताब की जो हक़ाइक़ को इस तरह वाज़ेह कर देती हैं कि आप ही अपनी हुज्जत बन जाती हैं। उसकी सेहत और सदाकत को जांचने के लिए किसी खारजी शहादत या मोजज़े और निशानी की ज़रूरत नहीं रहती। ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है जो नमाज का एहतमाम करते हैं। ये बशारत किस तरह है? हिदायत के साथ बशारत का ज़िक्र यहाँ ख़ास तौर पर इसलिए हुआ है कि आगे सूरह के मज़ामीन इसी की शहादत दे रहे हैं। यानी कि अगर हम दुनिया में कुरान से हिदायत हासिल करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो ये कुरान आखिरत में लोगों के लिए बशारत यानी खुशखबरी बन जाएगा। ज़कात जो नमाज का एहतमाम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वही आखिरत पर फिल वाक़ई यकीन रखते हैं, यानी ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये दोनों इबादत ईमान और इस्लाम का लाज़मी ज़हूर हैं। अहले अरब के लिए ये कोई अजनबी चीज़ें नहीं थीं। दीन इब्राहीमी की एक रिवायत की हैसियत से वो ना सिर्फ ये कि इनसे वाकिफ़ थे बल्कि उनके सालिहीन इनका एहतमाम भी करते थे। यही वजह है कि कुरान ने इनकी कोई तफसीलात बयान नहीं की। यही लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं, चुनांचे यही चीज़ उनके ईमान लाने और नमाज और ज़कात का एहतमाम करने का बायस बन गई है। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति बेशक वो लोग जो नहीं ईमान रखते, यकीन करते आखिरत पर, ज़य्यना लहुम आमालहुम सजा दिए गए हैं उनके लिए उनके अमाल, फ़हुम यामहून जिसमें वो भटकते फिरेंगे। यानी इसके बरखिलाफ़ जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके अमाल हमने उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं, चुनांचे भटकते फिर रहे हैं। यानी दुनिया को मतलूब और मकसूद बनाकर जो कुछ वो कर रहे हैं उसी पर मुतमईन है। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराई लिखते हैं, ये उस सुन्नत इलाही की तरफ इशारा है जिसकी वजाहत जगह जगह हो चुकी है कि जो लोग इसी दुनिया को मकसूद और मतलूब बनाकर अपनी तमाम जहानत और काबिलियत इसी की तलब में लगा देते हैं, अल्लाह ताला उनके अमाल और मशागिल को इस तरह उन पर मुसल्लत कर देता है कि फिर ना वो उसके छोड़ने ही पर आमादा होते हैं और ना उनसे छूट से ही सकती है। वो इन्हीं के अंदर भटकते फिरते हैं यहाँ तक कि एक दिन फरिश्ता अज्जल आकर उनको दबोच लेता है। उलाइक अल्लज़ीना लहुम
ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہوگا سوء العذابی برے عذاب، ایسے لوگوں کے لیے سوء العذابی برے عذاب ہوں گے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی لوگ سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کے لیے دنیا میں کس طرح یعنی کہ برا عذاب ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے جو مکذبین یعنی جھٹلانے والے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی لازماً عذاب آتا ہے، اور یہاں انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سخت عذاب دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ایسے ہی لوگ خسارے میں ہوں گے جن کو وقت کے رسولوں نے خبردار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی تعلیمات کو رد کر کے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی اور علم والی جاننے والی ہستی ہے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم اور علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یعنی اس ذات کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر بھی رہتا ہے۔ اس لیے مطمئن رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑے گا بلکہ ہر قدم پر تمہاری رہنمائی فرمائے گا اور تمہیں منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا انی آنست نارا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں رکو کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مماثلت حضرت موسیٰ ہی کی ہے، چنانچہ آگے انہی کی سرگزشت آپ کی تسلی اور آپ کے مخاطبین کی تنبیہ کے لیے خبردار کرنے کے لیے سنائی گئی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ پیغمبری کیا ہے اور یہ کیسے ملتی ہے اور اس کے ساتھ خدا کی کیا کیا عنایتیں وابستہ ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8 سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر جا رہے تھے۔ اپنے اس سفر میں جب وہ مدین سے چل کر جزیرہ نمائے سینا کے اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے، تو اسی پہاڑ کے دامن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ پہاڑ طور کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا سآتیکم منھا بخبر، میں لاتا ہوں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب، یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس اس سے بشہاب قابس، کوئی دہکتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے تاپ سکو۔ تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردی کا زمانہ تھا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام وادی طور کے پاس پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور انہیں راستے کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ روشنی دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں جن سے رہنمائی مل جائے، ورنہ آگ ہی کا کوئی انگارہ لے آؤں جس سے کچھ گرمی حاصل کی جا سکے۔ فلما جاءہا نودیہ، سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی، اللہ اکبر، یعنی وہاں انہیں آواز تو سنائی دی لیکن یہ متعین نہیں ہو سکا کہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ ہم نے پکارا انبوری کا من فی النار ومن حولہا، کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، وسبحان اللہ رب العالمین، اور یہ کہ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی خدا کے فرشتے، اس میں مبارک کے لفظ سے بیان حقیقت کے ساتھ حضرت موسیٰ کی تسلی بھی مقصود ہے کہ وہ اس طرح کی آواز سن کر گھبرائے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کی آواز ہے جو اپنے بابرکت کروبیوں کے ساتھ اس آگ کے پردے میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ آن اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم۔ سبحان اللہ، تم مطمئن ہو جاؤ، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ آیت میں عزیز و حکیم کی صفات کا حوالہ یہی اطمینان دلانے کے لیے آیا ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں
یہاں عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت آئی ہے، جس سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جس ذات نے تم کو اس وقت خطاب اور کلام سے مشرف فرمایا ہے وہ ہر چیز سے غالب اور مقتدر ہے، کوئی اس کے کسی ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی وہ حکیم ہے، اس کا ہر ارادہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، اور اسلوب کلام چونکہ حصر در حصر کا ہے، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ میرے مقابل میں کسی اور کے زور اور اقتدار یا میری حکمت اور مصلحت کے مقابلے میں کسی اور کی حکمت اور مصلحت کے تصور کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دو زمین پر، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب اس نے دیکھا اس کو لہراتا ہوا، كَأَنَّهَا، گویا ایسے جان ہوئی اس کے اندر جان آ گئی ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، لا تخف، خوف نہ کھا، انی، بے شک میں، میرے ہاں، لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں بھیجے ہوئے خوف نہیں کھاتے۔ اب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے کہ گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اب کس طرح یہ تسلی کا جو نہایت دل نواز اسلوب ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نبوت کے منصب پر فیض کیے جا رہے ہو، اور اس منصب کے حاملین میری حفاظت میں ہوتے ہیں، انہیں اس طرح کی چیزیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی، اس لیے بے خوف اور مطمئن ہو جاؤ۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا، ہاں جو ظلم کرے گا پھر بدل دے گا اسے اچھائیوں میں، بعد سوء، برائیوں کے بعد، فإنی غفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا ہوں اور میری شفقت بھی ابدی ہے، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ استثناء اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن اس موقع پر غالباً قبطی کے قتل کے واقعے کی طرف منتقل ہوا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے، یہ کہیں اسی کا خمیازہ نہ ہو۔ چنانچہ مزید تسلی کے لیے فرمایا کہ توبہ اور اصلاح سے تم اس کی تلافی کر چکے ہو اور میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اس لیے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ استاذ امام امین احسن اسرائی لکھتے ہیں اس بات کو یہاں عام صیغے میں فرما کر اس کے فیض کو ہماگیر کر دیا ہے کہ یہ معاملہ کچھ تمہارے لیے ہی خاص نہیں ہے، بلکہ میں ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں کہ میں بخشتا بھی ہوں اور رحم بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ادخل یداک فی جیبک، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج، یہ نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف یا بیماری یا وجہ کے، یہ نکلے گا سفید ہو کر، فی 9 آیات الی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان 9 نشانیوں کے جلوہ میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا، جب وہ آ گئے ہماری نشانیوں کے ساتھ، مبصرات، واضح کھلم کھلا آنکھیں کھول دینے والی نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ اضافہ صاف صاف واضح کر رہا ہے کہ یہاں بائبل کی تردید مقصود ہے، جس میں ہاتھ کی سفیدی کو بارس بتایا گیا تھا کہ بارس کی بیماری تھی۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں ان نشانیوں کی تفصیل ہے۔ یہ گویا ایک پوری میگزین تھی جو فرعون کے پاس جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدا ہی میں دے دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک منتقم اور جبار اور سرکش بادشاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے، جو آسانی کے ساتھ ان کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وَجَاحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ وہ اپنی اندر ان پر یقین بھی کر چکے تھے، ظلم و علوا، ظلم اور سرکشی کی بنا پر انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فانظر، پس دیکھو، کیف، کس طرح، کانا ہوا عاقبۃ المفسدین، ایسے فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔
یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے یہ پورا واقعہ سنایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخاطبین کے انکار کا سبب سمجھ لیں اور ان کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ اللہ العظیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔